औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सेशन नंबर 127 ऑफ दौरे कुरान 2024। 126 पे मैंने 1828 बोल दिया था गलती से, इससे पहले वाले सेशन पे गिनती में गलती हो जाती है। सूरह हूद पढ़ रहे हैं हम और आयत नंबर 61 से शुरू करेंगे और इसमें कौम समूद का बयान है। इससे पहले हम कौम आद पढ़ चुके हैं, उससे पहले हज़रत नूह की कौम का बयान था। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला समूद, और कौम समूद की तरफ अखाहुम, इनका भाई, स्वालिहान, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम। सो इनका भाई मैं आपको पिछले सबक में समझा चुकी हूँ कि ये नबूवत के ओहदे पर फाइज एक अखुवत है, एक ब्रदरहुड है, जिसमें सबको उसका भाई कहा जाता है। ये नस्बी भाई नहीं थे, लेकिन नबूवत के ओहदे पर होने की हैसियत से ये अल्लाह ताला इनको भाई कहता है। काला, उसने कहा, या कौम अब्दुल्लाह, बिल्कुल वही मैसेज जो हज़रत नूह ने दिया, हज़रत हूद ने दिया। ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। हुवा अंशाकुम मिनल अर्द, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया। नशा, नुशू, नून शीन वाव जैसे नशो नुमा, और नुशू का मतलब है कि पैदा हो जाना और डेवलप होना। सो उसने पैदा किया तुम्हें इस जमीन से। वस्तामरकुम, और उसने इमारत तामीर की, उसने बसाया तुम्हें, उसने तुम्हें सेटल किया। फीहा, इस जमीन में। फस्तगफिरूहु, बस तुम उससे बख्शिश मांगो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तुम रुजू करो उसी की तरफ। इन रब्बी, बेशक मेरा रब, करीब मुजीब, वो करीब है और वो कबूल करने वाला है। कालू, वो बोले, या स्वाले हो, ए स्वाले, कद कुन तफीना, तो था हम में, मरजूवन, एक उम्मीद का निशान। अब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम में किसी अच्छे ओहदे पर हैं, या ये किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और लोग इनके पास दुआ के लिए और मशवरे के लिए आते हैं। सो इससे आपको इस कौम का स्ट्रक्चर समझ आएगा कि शायद ये एक मुकम्मल मुशरिक कौम नहीं थे, या ये शिर्क जहरी में नहीं मुब्तला थे, या ये नेक लोगों की कदर करते थे। सो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये कहते हैं कि तू तो हम में एक मरकज़ उम्मीद था, और तू तो हम में रह रहा था क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले। अतन्हा ना, क्या तू हमें मना करता है, अन अन नाबुदा, ये कि हम परस्तिश करें, मा याबुदु आबाउना, कि हम ना परस्तिश करें उसकी जिसकी हमारे बाप दादे परस्तिश करते थे। व इन्नना, और बेशक हम, लफी शक, अलबत्ता हम तो तरद्दुद में हैं, हम तो शक में हैं। मिम्मा तदऊना इलैहि, उससे, मिम्मा उसमें से, तदऊना तुम पुकारते हो हमें, इलैहि उसकी तरफ, मुरीब, एक फरेब में, रैब में, शक में। जो हमारे यानी इनके बाप दादे किसी चीज की परस्तिश करते होंगे, और वो बुत थे, या वो देवी देवता थे, या वो जो भी जिस चीज की भी परस्तिश करते थे, वो अल्लाह नहीं था। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इस कौम में बड़े बाइज्जत इंसान थे, और इनके पास शायद लोग दुआ के लिए, या इनसे मशवरा लेने के लिए, या अच्छी बातें सीखने के लिए लोग इनके पास जाते थे। और जब इन्होंने तौहीद का ऐलान किया, अब ये वही शख्स है जिसकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये उनको कहते हैं कि क्या तू ये चाहता है कि हम उसकी इबादत ना करें जिसकी इबादत हमारे बाप दादे करते थे, यानी तुम हमें हमारे बाप दादों के तरीके से फेरना चाहते हो। देखिए, सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बयान जब आया था, तो उनको ये कहा था उनकी कौम के सरदारों ने कि तुम तो एक आम इंसान हो, हम तुम्हारी बात क्यों सुने, और ये जो तुम्हारे पीछे लग गए हैं, ये जो तुम्हारा इत्तिबा कर रहे हैं, ये तो कमीन है, फजूल लोग हैं।
ردی قسم کے، اور ان کو تو تمہاری باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں، یہ تو ویسے ہی تمہاری نقل کرتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا اتباع کر رہے ہیں۔ سو انتہا درجے کی بددلی اور بدنیتی انہوں نے ظاہر کی حضرت نوح کے ساتھ، اور پھر جو ان کا حشر ہوا وہ ہمیں معلوم ہے۔ قوم عاد نے حضرت ہود کو یہ کہا کہ ہم تو تمہاری بات نہیں مان سکتے ہیں، ہمیں تمہاری بات ٹھیک نہیں نظر آتی، بلکہ تمہیں تو جن پڑ گیا ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے۔ وہ بدشگونی انہوں نے کی کہ تم نے ہمارے الہوں کو برا کہا ہے، تو ان کی نحوست تم پہ پڑ گئی ہے، اور اب تم جنون میں کچھ بول رہے ہو اور ہمیں توحید بتا رہے ہو۔ یہ ساری باتیں، یہ جتنے پیغمبروں کے بیانات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اور سورہ ہود میں بیان ہوئے ہیں، یہ سارے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ آپ کو یہ بھی کہا جاتا تھا جیسے کہ تم تو ایک امید کا مرکز تھے، یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہی کہتے تھے جب یہ ان سے پوچھتے تھے کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ پہاڑ سونے کا بننے والا ہے، ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا تم مان لو گے؟ یا پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ ٹوٹنے والا ہے، تو کیا تم مان لو گے؟ اور قریش کے بہت سے لوگوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں۔ تو آپ نے یہ کہا کہ تو پھر میں تمہیں یہی کہتا ہوں کہ احد الاحد، کہ وہ معبود جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس پہ انہوں نے انکار کیا۔ اسی وقت میں، اسی واقعے میں انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے۔ سو یہ ساری باتیں اور یہ سارے قصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی میں آپ کو سکھائے۔ یہ سارے واقعات، جو بھی حق بیان کرنا چاہتا ہے اور جو بھی توحید کا درس دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اس کو یہ مسائل درپیش آئیں گے۔ جس دعوت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی، ایسی دعوتیں، ایسی تحریکیں ہیں دنیا میں جن کی کوئی مخالفت نہیں ہے، ان تحریکوں پر ہم یہاں تنقید نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر کوئی اچھی نیت سے جو اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے وہ اچھی نیت سے کام کر رہا ہے۔ لیکن ان تحریکوں میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسی کمی ہوتی ہے جہاں پہ توحید ایسے نہیں سکھائی جا رہی ہوتی جیسے اس کا حق ہے، کیونکہ توحید ایک بہت ہی کاری ضرب ہے انسان کے اپنے مفادات پر، اور جب انسان کے اپنے مفاد پہ ضرب لگتی ہے تو وہ ضرور بلبلاتا ہے، اور وہ ضرور چیختا ہے، اور وہ ضرور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سو یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تو بڑا، ہمارا تو مرکز امید تھا، اس سے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کی عبادت ہمارے باپ دادے کرتے تھے؟ اور ہم تو بھئی تمہاری اس دعوت سے بڑے ایک شک میں پڑ گئے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو، ان کنت علی بینۃ، یہ کہ میں ہوں علی بینۃ من ربی، ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے عطا کیا ہے مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتن، ایک رحمت، فمن ینصرنی، پس کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ سے، یعنی مجھے کون بچائے گا اللہ سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا، فما تزیدوننی، پس تم نہیں بڑھاتے ہو، مزید کرتے ہو میرے لیے، غیر تخسیر، سوائے نقصان کے، خسارے کے۔ جو باتیں تم کر رہے ہو وہ صرف میرا نقصان ہے، اگر میں تمہاری باتوں کے پیچھے چلا گیا تو پھر مجھے صرف نقصان ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اور پھر قوم نے ان سے مطالبہ کیا ایک معجزے کا۔ سو یہ وہ معجزہ ہے، وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، ایک نشانی، فَذَرُوهَا، بس اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، یہ کھاتی رہے اللہ کی زمین سے، وَلَا تَمَسُّوهَا، اور نہیں پہنچاؤ، نہیں چھوؤ تم اس کو، بِسُوءٍ، برائی سے۔ تم نے معجزہ مانگا کہ سامنے کی چٹانوں سے، پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے،
وہ ہو گئی، تم نے دیکھ لیا، وہ اونٹنی آ گئی تمہارے پاس، اب اس کو اگر تم نے نقصان پہنچایا، اس کو تم نے کوئی ضرر پہنچایا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، تو تمہیں قریب کا ایک عذاب پکڑ لے گا۔ ایک تو آخرت کا عذاب ہے جو بتایا جاتا ہے، لیکن تمہارے اوپر اس دنیا میں ایک عذاب قریب آ جائے گا اور اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ فَأَقْرُوهَا، اب یہ قوم انتہائی نافرمان تھی، تو آخر کر دیا انہوں نے، کونچیں کاٹ دی۔ یہ اونٹنی کے جو ٹانگوں میں ٹینڈلز ہوتے ہیں جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اونٹ، جس کو ذبح کرنے سے پہلے کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ گر جائے، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائے اور اسے ذبح کیا جا سکے۔ فَأَقْرُوهَا، پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی۔ فَقَالَ، پس اس نے کہا، تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ، تمتعو فائدے اٹھا لو، رہ لو، فی دارکم تمہاں اپنے گھروں میں، سلاستہ ایامن 3 دن، 3 دن کی وارننگ ان کو ملی تھی۔ ذالکا، وعدو، یہ ایک وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اس قوم پہ عذاب آنے والا تھا۔ فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا حکم، نجینا، ہم نے بچا لیا، ہم نے نجات دے دی، صالحن، حضرت صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزی، اور اس رسوائی سے، یوم اذن، اس دن کی۔ سو اس قوم پہ عذاب آیا اور ان پر ایک چیخ کا یا چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، جو اسرائیلی روایات میں موجود ہے یا عام روایات میں بھی موجود ہے، کہ وہ ایک اتنی اونچی چیخ تھی یا وہ اتنا اونچا دھماکہ یا آواز تھی جس سے ان کے کانوں کے پردے اور ان کے دماغ، ان کے سر پھٹ گئے اور اس سے یہ ہلاک ہو گئے۔ اکثر لوگ جب قرآن، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک اصطلاح ہے یا یہ ایک اشارہ ہے کہ وہ ایسی چیخ تھی اور وہ ایسا عذاب تھا جس میں بہت زیادہ شور تھا، بہت زور کے دھماکے۔ اگر جیسے ہم ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں کو معلوم ہوگا کہ جب بہت زور کا دھماکہ کہیں پہ ہوتا ہے اور بہت اونچی ایک آواز آتی ہے اور اس دھماکے کا پریشر، تو اس کے وکٹمز جب لائے جاتے ہیں تو ان کے اکثر پھیپڑوں میں خون جمع ہوتا ہے، ان کے پھیپڑے اس پریشر سے پھٹ جاتے ہیں۔ سو یہ کوئی بعید از امکان بات نہیں ہے جو قرآن یہاں کر رہا ہے۔ ہماری جو معمولی نالج ہے، اللہ کا علم تو لامحدود ہے، ہماری انتہائی محدود میڈیکل نالج کے مطابق بھی ایک چنگھاڑ سے اور ایک آواز سے کسی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو یقیناً یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس دن کی رسوائی سے اور اس دن کی تکلیف سے ہم نے ایمان والوں کو اور اس پیغمبر کو بچا لیا۔ ان ربک، بے شک تمہارا رب، هو القوی العزیز، وہ قوت والا ہے اور وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّیحَۃُ، ایک چنگھاڑ نے، فَأَصْبَحُوا، پس انہوں نے ایسے صبح کی، یا وہ رہ گئے، فی دیارہم، اپنے اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے، جاسیہ، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، جاسمین، اوندھے پڑے ہوئے، کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، گویا وہ رہتے ہی نہیں تھے یہاں پہ۔ بڑی ہی عبرتناک تصویر کشی ہوتی ہے قرآن کی، کہ یہ وہ قوم ہے جو گردن اکڑا کے اس پیغمبر کو یہ کہتی تھی کہ ہمیں ہمارے باپ دادوں کے الہوں سے تو پھیرے گا، اور تو بڑا ہی اچھا تھا، ہم تو تجھے بڑا اچھا سمجھتے تھے، اب تو نے ہمیں بڑا تردد میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے گھروں میں وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، گویا وہ کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ اللہ، یاد رکھو، ان سمودا کفروا ربہم، بے شک سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا، اللہ، خبردار، بعد للثمود، پھٹکار ہے، لعنت ہے قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور تحقیق آئے تھے ہمارے فرشتے، ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ، قالوا سلامن، وہ بولے، وہ فرشتے بولے، سلامن، سلام کیا انہوں نے، قالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سلامن،
انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ فما لبسا، پھر اس نے دیر نہیں کی، انجا اب عجل حنیز، کہ وہ ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ سو یہ پیغمبری آپ سمجھیں کہ پیغمبری باتیں ہیں، ان کے گھروں کی جو چھوٹے چھوٹے ایک ایک خاکے اور اشارے قرآن نے دیے ہوئے ہیں ان کی شخصیتوں کے بارے میں، کہ یہ مہمان نواز تھے، اور ان کے پاس جب وہ فرشتے آئے، وہ انسانی شکل میں آئے ہوں گے، سلام کیا انہوں نے، تو یہ ان کے پاس ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ فلما رآ، پس جب اس نے دیکھا، ایدیہم، کہ ان کے ہاتھ، لا تصل الیہ، وہ نہیں پہنچتے تھے اس بچڑے تک، نکرہم، وہ ڈر گیا، اوجس منہم، اور اس نے محسوس کیا ان سے، خیفتن، ایک خوف۔ سو وہ مہمان فرشتے تھے، وہ تو وہ گوشت نہیں کھا رہے تھے، یا وہ جو بھی بچڑا ان کے سامنے رکھا گیا تھا وہ نہیں کھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا خوف محسوس ہوا اپنے دل میں، اور دل میں ان خوف ان کو کیا کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں، ایک تو یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ میں ان کی مہمان نوازی کو نہیں ریجیکٹ کیا جاتا، اور پھر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈرو، تم خوف نہ کرو، انا ارسلنا، بے شک ہم، ارسلنا الی قوم لوط، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، قائمتن، جو وہاں کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، پس وہ ہنس پڑی۔ اب بی بی یہ بات سن رہی ہیں اور وہ ہنس پڑی۔ فبشرناہا باسحاق، تو ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ بی بی وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ ہنس رہی ہیں قبل اس کے کہ ان کو خوشخبری دی جائے۔ اب وہ کس وجہ سے ہنس رہی ہیں؟ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جب قوم لوط کا ذکر ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام، جن کو انگلش میں لاٹ کہتے ہیں، یہ سوڈم اور گمورا نامی شہر بستیاں تھیں جو دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے آباد تھیں، اور یہ وہاں پہ ہم جنس پرستی کے لیے مشہور تھیں، ہومو سیکشوالٹی، اور وہاں پہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ وہ اس کے سینٹر تھے دنیا میں، باقی دنیا میں شاید کسی نے کبھی ایسی بدکاری اور بدفعلی سنی بھی نہیں تھی، لیکن یہ دو بستیاں اس کے لیے مشہور تھیں۔ تو یا تو یہ بی بی یہ سن کے ہنس رہی ہیں کہ اب ان بستیوں کی شامت آ گئی ہے، یہ بدکار اور یہ بدفعل جو ہیں ان کے لیے فرشتے بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبر کی بیوی ہیں، اور یہ اس بات پہ ہنسی ہیں، یا پھر وہ خوشخبری سن کے ہنسی۔ دونوں حالات، دونوں اس میں امکان یہی ہے کہ وہ فرشتوں کی باتیں سن رہی تھیں اور وہ ہنسی وہاں پہ، اور ان کو خوشخبری دی اسحاق کی۔ وَمِن وَرَاء اسحاق یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب، یہ دونوں خوشخبریاں وہاں پہ دی گئیں۔ قالت، اب یہ بی بی کہہ رہی ہیں، یا ویلتا، ہائے، ہائے خرابی، ہائے ارمان، دوا، انا، دوا، کیا تولید ہوگی، کیا بچہ ہوگا، انا، میرا، وہ انا، اور میں، عجوز، میں تو ایک بڑھیا ہوں، عاجز، عین جیم زے، بوڑھا ہونا، ہم؟ تو کیا میرے ہاں بچہ ہوگا جبکہ میں تو ایک بڑھیا ہوں، وہذا بعلی، اور یہ میرا خاون، شیخن، یہ بھی بوڑھا ہے، شیخ، سفید داڑھی ہے، سفید بال ہیں، شیخ۔ ان ھذا لشیء عجیب، البتہ یہ تو ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہ بی بی ان کو اپنا ڈاؤٹ بتا رہی ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو اتنی بوڑھی ہوں، اور یہ میرا شوہر جو ہے یہ بھی بڑی عمر کا ہے۔ قالو، وہ بولے، اتعجبی، اتعجبین، کیا تو تعجب کرتی ہے، من امر اللہ، اللہ کے امر میں، رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تم پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں، اے گھر والو، اہل البیت، یہ پیغمبر کے گھر والے ہیں،
اور فرشتے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کیا تم اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو؟ تم پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہو حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والا ہے اور وہ بزرگی والا ہے، ماجد بزرگ۔ فلما ذہب عن ابراہیم الروع، فلما پس جب ذہبا جاتا رہا، عن ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، الروع وہ خوف، ہم، و اور جاءت البشرا اس کے پاس آ گئی وہ خوشخبری۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک تو یہ پتا چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ان کو اتنی بڑی خوشخبری مل گئی، وہ اس سے بھی خوش ہوئے، ریلیکس ہوئے، اور پھر ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں ان کو تباہ کرنے، اس قوم پہ اب عذاب آ رہا ہے۔ یجادلنا وہ ہم سے جھگڑنے لگا، فی قوم لوط قوم لوط کے بارے میں، یعنی کہ وہ عذاب کی خبر سن کے وہ ڈر گئے اور ان پہ ایک گریہ طاری ہو گیا، اور ان کو تکلیف ہوئی کہ اب پوری قوم تباہ ہونے والی ہے اس بدفعلی کی وجہ سے، اور اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام لحلیم وہ بڑے بردبار تھے، بڑے حلم والے تھے، اواہ بڑے نرم دل تھے، منیب رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ان کی ایک خوبصورت ان کے کیریکٹر کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ تو بڑے بردبار تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے نرم دل تھے، اور بہت رجوع کرنے والے تھے۔ ان کو تکلیف ہوئی یہ سن کے کہ ایک قوم اب اپنی بدفعلی کی وجہ سے تباہ ہونے والی ہے۔ یا ابراہیم اے ابراہیم، اعرض عن ھذا اعراض کر اس بات سے، اللہ ان کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے وہی میں کہ اب اس بات سے اعراض کر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، خلال اس طرح انگلیوں کا ایک دوسرے میں داخل ہونا، وہ اتنے قریب تھے اللہ کے، اور وہ ایسے دوست تھے اللہ کے، اور وہ ایسے موحد تھے، اس قدر فوکس تھے وہ اپنے اللہ کی محبت میں، اور وہ ایک قوم کی بات سن کے، وہ انسان ہے، یہ ایک پیغمبری شان ہے کہ اس قدر محبت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ ایسی بدراہ اور بد کردار قوم پہ بھی جب عذاب کا تازیانہ برسنے والا تھا تو اس پیغمبر کو تکلیف ہو رہی تھی، اور اللہ نے انہیں کہا کہ اس سے اعراض کر، اس بات سے، یعنی کہ ایک قوم پہ جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر اتنے اولو العزم پیغمبر کی دعا اور ان کی منت اور آہوزاری بھی اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ انہو بے شک وہ، قد جاء امر ربک تحقیق آ چکا ہے تیرے رب کا حکم، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، آتیہم ان پر آئے گا، ان پر آ گیا ہے، عذاب ایک عذاب، غیر مردود جو ٹالا نہیں جا سکتا، جو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ الہی فیصلوں کی شان ہے کہ ایک دفعہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے، قدر ہو جاتی ہے اور عذاب لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اسے وہ irreversible فینومینن ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر کی دعا، ایک پیغمبر کی تکلیف اور اس کی آہوزاری بھی اسے نہیں ٹال سکتی۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اور جب پہنچے ہمارے وہ فرشتے، لوطن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہ وہاں بھی انہی مردوں کی شکل میں گئے تھے اور فرشتے تھے، نہ جانے وہ کیسے وجیح اور خوبصورت مرد ہوں گے۔ سی ابہم وہ غمگین ہوا انہیں دیکھ کر، کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے اور اس بستی میں باہر سے آنے والے مردوں کے ساتھ شہوت رانی اور بدفعلی عام تھی، حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ جن گھروں میں ایسے مہمان آتے تھے جن کو ان بستیوں کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر یہ بدکرداری ہوتی ہے، ان گھروں کے اوپر جھنڈے لگا دیے جاتے تھے اور بستی والے وہاں آ کر ان مہمانوں کے ساتھ یہ بدفعلی کرتے تھے۔ جب یہ مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو آپ بڑے ہی غمگین ہوئے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور ان کا دل تنگ ہو گیا ان کی طرف سے، وقالا اور اس نے کہا، هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ یہ بڑا سختی کا دن ہے، یہ میرے لیے بڑا
رسوائی کا دن ہے اور میرے مہمانوں کے ساتھ اب یہ بدفعلی اور بدسلوکی ہوگی میری بستی کی طرف سے۔ وجاءہ قومہ، اور آئی ان کی قوم، وجاءہ، اور آئی اس کے پاس، قومہ، اس کی قوم، یہرعون، دوڑتی ہوئی، الیہ، اس کی طرف۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ تھی جس نے یہ اطلاع دی تھی کہ ہمارے گھر یہ مہمان آئے ہیں، اور وہ یہ مخبری کرتی تھیں، کیونکہ آگے صورت میں آئے گا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوئیں، ان کے اہل ہوتے ہوئے، ان کے گھر والی ہوتے ہوئے بھی وہ ان کے ساتھ، ان کو نجات نہیں ملی اس عذاب سے۔ جیسا کہ ابھی ابھی حضرت ابراہیم کی بیوی کا بیان گزرا ہے کہ ان کو خوشخبری دی گئی اور ان دونوں کو ایک بڑی اچھی بات بتائی گئی، اور انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، تو اور پھر ان کو یہ کہا گیا کہ پیغمبر کے گھر والوں پر تو خاص برکتیں ہیں اور سلامتیاں ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی پیغمبر کی بیوی ہیں، لیکن آگے آپ ان کا بیان دیکھیں تو وہ قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب وہ مہمانوں کا اس قدر، وہ یعنی کہ ان کو دکھ تھا اور وہ ان کو بچانا چاہتے تھے اس بدکرداری سے اور اس قبیح فعل سے جو وہ دیکھ چکے تھے اپنی قوم میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ یہ آیت بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے اس معاملے میں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے بدکردار مردوں کو اپنی بیٹیاں آفر کی، حتیٰ کہ نصارہ میں، کرسچنز میں یہ کہا جاتا ہے کہ he told them to rape his daughters، یعنی اب میری بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، بہت ہی یہ خوفناک بات ہے، لیکن یہ یہود کی مس انٹرپریٹیشن اور ان کی آپ سمجھیں کہ تفسیر میں مینیپولیشن کی وجہ سے یہ بات نکلی ہے۔ دیکھیں وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ ایک عورت کے ساتھ مرد کا پاکیزہ رشتہ کس چیز کا ہے؟ نکاح کا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم عورتوں کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرتے ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، اللہ سے ڈرو، اور میری بچیوں سے تم اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ مہمان اس قدر ان کا وہ دھیان رکھتے تھے اور اس قدر وہ ان کے بارے میں سینسٹیو تھے کہ ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں، رجل، کوئی بھی آدمی، رشید، جس میں رشد ہو، جس کو سمجھ آئی ہوئی ہو، جس میں نیویگیشن کی پاور ہو، جس کو ہدایت مل چکی ہو، تم میں سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو آفر کی کہ تم ان کے ساتھ بدفعلی کرو، استغفر اللہ، یہ انتہائی انتہائی درجے کی آپ سمجھیں کہ قبیح بات ہے، جبکہ آیت میں خاص طور پہ وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہیں، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ رجل، ایک آدمی، رشید، جو نیک چلن ہو، جو پاک ہو، جس کو ہدایت مل چکی ہو، کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ قالو، وہ بولے، لقد علمت، تو تحقیق تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک، نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی غرض، کوئی بھی مرضی، کوئی بھی انٹرسٹ، ہم تمہاری بیٹیوں میں ہرگز نہیں انٹرسٹڈ۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تو، لَتَعْلَمُ، تو خوب جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، استغفر اللہ، ہمیں تمہارے یہ مہمان چاہیے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، لو انا،
کاش کے، انا یہ کہ، لی بکم قوتن، لی میرے پاس ہوتی، میرے لیے، بکم تم پر، قوتن کوئی بھی زور، او یا آوی میں پناہ لے لیتا، الا رکن شدید ایک مضبوط پائے کی، ایک مضبوط جگہ پہ جا کے میں چھپ جاتا، کاش میں تم لوگوں سے دور ہو جاتا اور مجھے ایک مضبوط پناہ مل جاتی جہاں میں تم لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا۔ قالو وہ بولے، یا لوتو اب یہ فرشتے بول رہے ہیں، انا رسل ربکا ہم بھیجے ہوئے ہیں، رسولو ارسال کیے ہوئے ہیں، رسول بھی فرشتوں کو کہتے ہیں، ربکا تیرے رب کی طرف سے، لئی یسولو وہ ہرگز نہیں پہنچیں گے، اب وہ نہیں پہنچیں گے، الیکا تیری طرف، فاسرے پس تو نکل جا، بے اہلکا تیرے گھر والوں کے ساتھ، بقطع من اللیل کسی بھی حصے کے، رات کے، یعنی رات کے کسی حصے میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جا راتوں رات، ولا یلتفت اور نہیں مڑ کر دیکھنا، منکم احدن تم میں سے کسی ایک نے بھی، الا مگر، علم رعتا کا سوائے تمہاری بیوی، یہ تمہاری بیوی جو ہے نا یہ پیچھے رہ جائے گی، انہو مصیبہا بے شک وہ، مصیبہا اس کو پہنچنے والا ہے، ما اسوابہم جو ان کو پہنچے گا۔ سو گو کہ بی بی ایک نکاح شدہ اور شاید پاک دامن عورت تھی، وہ کسی قبیح فعل میں ملوث نہیں تھی، لیکن بی بی نے مخبری کی تھی، اور بی بی ان لوگوں کو خبریں پہنچا کر اس فعل پر میں ان کی مدد کر رہی تھی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہ گناہ نہیں کر رہے، لیکن ہاں ہم تو شراب نوشی نہیں کرتے، لیکن ہم اس کے پرمٹ دلواتے ہیں، ہم اپنی پارٹیوں میں مہمانوں کو یہ دیتے ہیں، ہم خود نہیں کرتے، لیکن ہم لوگوں کو پیتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ہم تو یہ بدفعلی نہیں کرتے، لیکن ہاں ہمارا وہ فلاں گھر ہے اور اپارٹمنٹ ہے اور ہوٹل کا کمرہ ہے، اور ہاں وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو صرف ان سے کرایہ لیتے ہیں۔ بڑی بڑی ہی خطرناک باتیں ہیں یہ۔ تو یہ بی بی جو ہے یہ پیچھے رہ جائے گی، اور اس کو وہ پہنچے گا جو ان کو پہنچ رہا ہے، پیغمبر کی بیوی ہونے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان موعدہم بے شک ان کا وعدہ، الصبح صبح کے وقت، ان پر عذاب کا، الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اے لوط آپ اپنی قوم، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، بی بی یہاں پیچھے رہ جائیں گی، ان کے اوپر عذاب کا حکم ہے، اور ہاں صبح کے وقت عذاب آنے والا ہے، آپ رات کے کسی حصے میں نکل جائیں، صبح تو قریب ہی ہے۔ فلما جاء امرنا پس جب آیا ان پر ہمارا حکم، جعلنا ہم نے کر دیا، عالیہا ان کا اوپر کا حصہ، سافلہا نیچے، یعنی اس بستی کو الٹ دیا گیا تھا، وہ امطورنا اور ہم نے برسائیں، علیہا حجارتن ان پر پتھر، من سجیل سنگریزے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے، سورہ فیل میں بھی یہی لفظ آتا ہے، منضود ایک کے بعد دوسرا، متواتر بار بار لگاتار، یعنی وہ ایک سیل میں وہ پتھر آ رہے تھے، ایک دفعہ برسے کتنوں کو مار گئے، اگلی دفعہ برسے کتنوں کو مار گئے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیکشول ڈیویشن اور جنسی بے رہروی کی سزا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دی ہے، پتھر مار کر، سنسار کر کے، مسومتن وہ نشان زدہ تھے، عند رب کا تیرے رب کے پاس، وہ تیرے رب کے پاس سے ہی نشان زدہ تھے وہ پتھر، کہ وہ کس کو جا کے لگیں گے، وما ہیا اور نہیں ہے یہ، من الظالمین ببعید ظالموں سے کچھ بھی دور۔ یہ آیت نمبر 83 ہے، یہاں پہ حضرت لوط کا بیان ختم ہوا، اور انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری برائیاں موجود ہیں، جتنی ان پیغمبروں کی امتوں کو جس پہ سزائیں ملی ہیں۔ اس سے آگے بیان حضرت شعیب کا ہے، جن کی قوم
नाप तोल में कमी करती थी और वजन तराजू के मामलात में, और वो डाके डालते थे, और ये भी हमारे यहाँ बकसरत पाया जाता है। सिवाय इसके कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं और अब आसमान से अजाब नहीं आना, अब हम क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे आज सबक रोकते हैं, इंशाल्लाह कल सबक दोबारा पढ़ेंगे। अल्लाह हम सब को कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला अहलुल कुरान बना दे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।